मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आगे कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफ़ीई ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। उम्मे किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाहि व नज़्म अमरिकुम। पहले अपने आप को फिर आप सबको नसीहत करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह ताला की परवाह कीजिए, अल्लाह ताला का एहतराम कीजिए। यही कामयाबी का रास्ता है। पालने वाले दुश्मनान इस्लाम को नाबूद फरमा, हमारी इबादत को कबूल फरमा, इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले। मोमिनीन, बहुत ज़्यादा इम्कान यही है कि ये जुमा आखिरी जुमा करार पाए। इस जुमे की एक मुख्तसर सी दुआ है, वो पढ़ लेते हैं। इस दुआ का फ़ायदा ये है, या तो अल्लाह ताला फिर से हमें एक माह रमज़ान अता कर देगा, और अगर नहीं किया तो इंशाअल्लाह बख्श देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ला तजअलहु आखिरल अहदे मिन सियामिना इय्याह व इन जअलतहु फजअलनी मरहूमा वला तजअलनी महरूमा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद। ये माह रमज़ान हमारे ज़िंदगी का बहुत ही मुख्तलिफ़ माह रमज़ान रहा है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने इस तरह का एक माह रमज़ान अपनी ज़िंदगी में देखा। लेकिन शहादतें तो हमारी मीरास है। शहादत से हम न घबराते हैं न परेशान होते हैं। लेकिन जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, मैं दूसरे खुतबे में उसकी मज़ीद तफसील दूँगा, सिर्फ इशारा करके अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मकतबे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को इज़्ज़त दी है, शायद तारीख़ में इससे ज़्यादा इज़्ज़त नहीं मिली है। और इस इज़्ज़त को अब हमें संभालना है, इस इज़्ज़त को हमें आगे बढ़ाना है, और ख़ासकर आपस के इख्तलाफात, आपस की एक दूसरे से दुश्मनी किसी भी लेवल पे उसे ख़त्म करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें कि अभी तक निज़ाम इस्लामी मज़बूती से डटा हुआ है, और इंशाअल्लाह मज़बूती से डटा रहेगा, और इंशाअल्लाह ये शैतानी ताकतें हारेंगी और एक ज़माने में नाबूद भी हो जाएंगी। इनकी नाबूदी के लिए बुलंदतर सलावत। 23 दिन गुज़र गए हमें रोज़ा रखे हुए, इबादतें करते हुए, दुआएं मांगते हुए। मुझे यकीन है कि कल 23वें शब क़द्र ने हर किसी ने हर जगह कोशिश की होगी कि किसी तरह से अल्लाह ताला की इबादत करे, इताअत करे। ये मुमकिन नहीं है कि कोई आपको अपना मेहमान बनाए और आपको इज़्ज़त न दे। ये मुमकिन नहीं है कि कोई हम जैसे छोटे लोग अगर अपने मेहमानों का उनकी हैसियत के मुताबिक एहतराम करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है ना। ये रहमान है, ये रहीम है, ये सत्तार है, ये गफ़्फ़ार है। जब उसने हमें मेहमान बनाया है तो अब उसने हमारी शान ही क्या है, हमारी हैसियत क्या है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। क्यों नहीं सोचता मैं कि मैं वो एक उस पानी का एक इतना छोटा हिस्सा था जो आम आँखों से देखा नहीं जा सकता, और आज
وہاں میرے رب نے مجھے پہنچا دیا جہاں پر وہ مجھے کہتا ہے اے میرے بندے تو میرے پاس آ جا، میرا مہمان بن جا، بس تو میرا ہو جا، سب کو چھوڑ دے، سب چیز چھوڑ دے، تو میرا ہو جا۔ جب تو میرا ہو جائے گا تو اس کے بعد میں تجھے وہاں پہنچا دوں گا جہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اے اللہ، ہماری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، پھر بھی تو نے 23 دن اپنا مہمان بنایا ہے۔ 23 دن اچھا موسم بھی تھا، گرم موسم بھی ہو گیا، روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ 23 دن معصوم فرماتے ہیں کہ ہر افطار کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہزاروں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنے برے تھے، کم از کم آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، میرا چھوڑ دیجئے، میرا اللہ جانتا ہے میرے ساتھ کیا کرے گا وہ۔ ہم اتنے برے نہیں تھے کہ ان ہزاروں لوگوں میں جنہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کا سوچا ہے، ہمیں جہنم سے آزاد نہ کیا ہو۔ پھر کل رات آپ نے قرآن سر پہ رکھا، بے کہ اللہ بے محمد بے علی بے فاطمہ۔ اب ان ناموں کے واسطے کے بعد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یقیناً معاف کر دیا ہوگا۔ پھر ہر نماز کے بعد اے اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کی دعا پڑھنا۔ جن کو جماعت سے توفیق ہوئی اللہ ان کے ثواب کو اور زیادہ کرے، جن کو نہیں ہوئی فرادہ بھی پڑھی تو ہمارے ہاں الحمدللہ بچہ ماہ رمضان کی دعائیں جانتا ہے۔ یہ تو ایک طرف کا معاملہ ہو گیا۔ دوسری طرف کا معاملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب اللہ سے دوستی پکی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ ہاں، اب اللہ سے جو رابطہ ہو گیا ہے، میں نہیں کہتا پورا سال روزہ رکھے نہیں آیا دین میں، لیکن اللہ سے ایک رابطہ قائم ہوا، بھوک کو کنٹرول کیا، پیاس کو کنٹرول کیا، آنکھوں کو کنٹرول کیا، زبان کو کنٹرول کیا۔ اس کنٹرول کو جاری رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ ہر ایک دل میں سوچ رہا ہوگا مولانا دل تو چاہتا ہے، لیکن کیونکہ شیطان قید میں ہے اس لیے تو آسان ہو گیا، بعد میں کیا ہوگا؟ شیطان اگر اپنی طاقت دکھاتا ہے تو رحمان کی طاقت تو اس سے بڑی ہے نا۔ کیوں اپنے اللہ سے رابطہ اتنا مضبوط نہیں کر دیتے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں، آپ کا کردار اچھا ہو جائے، آپ کی رفتار اچھی ہو جائے، آپ کی گفتار اچھی ہو جائے، اور لوگ دیکھ کر کہیں کہ لگتا ہے اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ عزیزو، یہ الفاظ نہیں جو میں ادا کر رہا ہوں، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا تقاضا ہے۔ یہ احادیث میں باتیں آئی ہیں اور ان باتوں کو نظر میں رکھنا ضروری ہے کہ یا تو اپنے آپ کو شیعیان حیدر کرار نہ کریں، یا اپنے آپ کو اتنا اچھا بنائیں کہ کسی انسان کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، ہم کسی کا مال لوٹ کے نہ کھا لیں، ہم کوئی پونزی سکیمز نہ چلائیں، ہم لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنیں۔ اگر لوگ زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، اپنی دکانوں کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں، ہم نہ کریں۔ اگر یہ زندگی میں نہیں ملا تو کچھ نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سفیر ہیں، ہم وکیل ہیں، ہم نمائندے ہیں اہل بیت علیہم السلام کے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ابھی بھی وقت باقی ہے، 7 راتیں باقی ہیں، 6 راتیں باقی ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ان باقی دنوں میں مزید کوشش کیجئے، مزید محنت کیجئے، اس لیے کہ ہمیں اونچے درجوں پہ پہنچنا چاہیے۔ دیکھیں نا، ایک شخص ایک ایسے خاندان سے ہے جس کا بزنس بہت پھیلا ہوا ہے، تو کیا اس کا بیٹا جب بڑا ہوتا ہے اور بزنس سنبھالتا ہے تو اسے اسی لیول پہ بزنس رکھنا چاہیے؟ نہیں، اب اسے بزنس کو آگے لے جانا چاہیے، زمانے کے تقاضوں کے مطابق لے جانا چاہیے۔
تو اب جب ہم اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر آ چکے ہیں، بیٹھ چکے ہیں، اور ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہمیں اسی دروازے پر رہنا ہے، اسی خاندان کے ساتھ منسلک رہنا ہے، تو پھر زیب نہیں دیتا کہ ہم اسی لیول پر رہیں جس لیول پر تھے۔ اب ہمیں اونچے لیولوں پر جانا ہے، اور اونچے لیول پر عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاق لے جا سکتا ہے۔ آپ کو اہل بیت علیہ السلام کا پیغام پھیلانا ہے کہ نہیں پھیلانا؟ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جب کسی نے پوچھا کہ مولا تبلیغ کے لیے میں جا رہا ہوں، کیا کروں؟ امام علیہ السلام نے یہی فرمایا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، لیکن زبان سے نہیں۔ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو زبان سے دین کی طرف مت بلانا، لوگوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے رفتار سے، لوگوں کی مدد کر کے۔ اہل بیت علیہ السلام نے کیا کیا؟ مولا کائنات 19 رمضان کی شب بھی اپنے کندھے پر بورا رکھ کے نکل رہے تھے۔ کہنے والے نے کہا مولا حالات اچھے نہیں ہیں، صورتحال بہت خراب ہے۔ مولا نے کہا ہوتے رہیں، مجھے اپنے یتیموں کا خیال ہے، مجھے غریبوں کا خیال ہے۔ تمام معصومین علیہ السلام، چوتھے امام علیہ السلام کی مثال لے لیں، پانچویں امام علیہ السلام کی مثال لے لیں، چھٹے امام علیہ السلام کی مثال لے لیں، کہ یہ غریبوں کی خود پرواہ کرتے تھے۔ یہ ڈونیشن دینا بہت اچھا ہے، لیکن خود جا کر ان کی احوال پرسی کرنا۔ ہم آپ کے زخمی موجود ہیں، آپ کے اس سال کے اس واقعے کے شہید موجود ہیں، پورے پاکستان میں تقریباً 35 شہداء ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہیں۔ جائیے احوال پرسی کیجیے۔ اپنے محلے میں اگر کوئی آپ کا ایسا شخص ہے جو غریب ہے، مشکل میں ہے، جائیے احوال پرسی کیجیے۔ کیوں؟ یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور اگر ہم گھر میں بیٹھے رہیں کہ ہمیں اپنے پڑوس کی فکر نہ ہو، ہمیں اپنے پڑوس کا خیال نہ ہو، تو یہ کون سا دین ہے جس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے؟ عزیزان گرامی، اپنی گفتگو کو آہستہ آہستہ نتیجے تک پہنچا رہا ہوں۔ افطار کے وقت دعا کیجئے، اور اتنی دعا کیجئے، اتنی دعا کیجئے، اللہ تو نہیں تھکتا لیکن فرشتے تھک جائیں، جسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارے۔ پورے دن کی محنت، مزدور پورا دن کام کرتا ہے، پھر صلہ لیتا ہے۔ جلدی مت کریں، دسترخوان پہ بیٹھ جائیں۔ نمبر 1 دعا کریں، بچوں کو بٹھائیں، چھوٹے بچوں کو بٹھائیں۔ روزہ نہیں رکھا وہ کوئی بات نہیں، بچوں کو بٹھائیں، تھوڑا ٹائم لگائیں، بچوں سے کہیں گنو تو کتنی نعمتیں میز پر ہیں۔ اور جب بچے گن لیں تو پھر اس سے بات کہیں کہ اس کے اندر کتنی نعمتیں ہوں گی، آپ کاؤنٹ نہ کریں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ 3 افطار کے وقت اپنے مرحومین کو یاد کریں، ان کے لیے دعا کریں جنہوں نے آپ پر احسان کیا ہے، جنہوں نے آپ کے لیے زندگی اپنی لگائی ہے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے بزرگان ہو، چاہے علماء ہو، چاہے محلے کے وہ بزرگ جو آپ کو تربیت دینے میں ساتھ دیتے تھے، دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعا کریں، یہ ان کا حق بنتا ہے آپ کا۔ نمبر 4 اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، مزدوری لینے کا وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف اتنا یاد رکھیں، کسی کا حق کھایا ہے، اس حق کو تو آپ کو ادا کیے بغیر معافی نہیں مل سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ مولانا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، رد مظالم دے دیجئے، مولانا ہمیں پتہ ہے کتنا حق ہے، لیکن وہ شخص ملتا ہی نہیں ہے، اس کا پتہ ہی نہیں۔ آتے ہیں بعض مرتبہ، کم از کم اس کی امانت نکال کے رکھیے، اس کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ لیں، ان کے وارثوں کو ڈھونڈ لیں، اس لیے کہ یہ دیے بغیر یہ گردن، لاکھ آپ روزے رکھتے رہیں، لاکھ آپ افطار کے وقت
دعا مانگتے رہیں، نماز کے بعد دعا مانگتے رہیں. اور پھر بہنوں کا حق خصوصاً اگر کسی نے کھایا ہے خدا کے واسطے دے دو. یہ بہت ہی مظلوم ہوتی ہیں. یہ کہہ دینا کہ تیری شادی کرا دی، اس پہ سارا خرچ ہو گیا، ٹائم نہیں میرے پاس، اس پہ تفصیل سے بات نہیں کرنا، اشارہ کرنا. عزیزوں 6 دن 7 دن 6 راتیں 7 راتیں مجھے نہیں پتہ ہے، اب رات کی تاریکی میں سجدہ کر لینا اور سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا پالنے والے روزے رکھے سب کچھ کیا لیکن ابھی تک تیرے سے دوستی نہیں ہوئی میری. وہ انتظار کر رہا ہے آپ کے سجدے کا، وہ انتظار کر رہا ہے آپ کے العف 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 کا، وہ انتظار کر رہا ہے آپ کے یا رب یا رب یا رب، تاکہ فرشتوں سے کہے تم کہتے تھے یہ فساد پھیلائے گا، یہ تو رات کی تاریکی میں کسی کو پتہ نہیں چلا اور میرے پاس آ گیا. اس عمل سے آپ اتنی روحانیت لے سکتے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. عزیزوں نہیں معلوم آئندہ جمعہ ہم ہوں گے یہاں پر نہیں ہوں گے، ویسے بھی کسی کا کچھ نہیں پتہ. اگر جمعہ چلا گیا تو خدا کے واسطے یہ عید ہم منائیں گے. عید اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، لیکن ہم اس دفعہ عید سادگی سے منائیں گے. اپنے شہداء کے گھر جانے کی کوشش کریں گے، اپنے زخمیوں کی عیادت کرنے کی کوشش کریں گے، اور عید کے وقت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے ماہ رمضان میں جتنے گناہگاروں کو معاف کرتا ہے معاف کرے گا. اور انشاءاللہ امید ہے ہم اس ماہ رمضان سے جب نکلیں گے تو اسلام کو بھی کامیابی ملی ہوئی ہوگی اور ہمارے بھی گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، ہمارے مرحومین کے بھی گناہ معاف ہو گئے ہوں گے. پالنے والے عاقبت بخیر فرما، پریشانیاں دور فرما، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. یوم القدس آج منایا جا رہا ہے. امید ہے کہ آپ لوگ بھرپور ریلیوں میں شرکت کریں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے، نظام اسلامی کی تائید کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کو کامیابی عطا کرے گا. درود پڑھ دیں محمد. مومنین ہر سال فطرے کے لفافے ہم پہلے سے دے دیتے ہیں اور یہ امانتاً ریسیو کر لیتے ہیں ہم، اور عید کی رات اسے شرعی تقاضوں کے مطابق دے دیتے ہیں. اس میں آپ نے ضرور منشن کرنا ہے سادات کا ہے غیر سادات کا ہے، کتنی اماؤنٹ ہے، کتنے لوگوں کا ہے، اور اگر کوئی اضافی اماؤنٹ لکھ رہے ہیں تو وہ بھی ڈال رہے ہیں وہ بھی لکھ لیجئے، تاکہ فطرے کا اصول ذرا سخت ہے اس پر ہم باقاعدہ طور پر عطا دے سکیں. لیکن اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جو مستحق ہے تو آپ ڈائریکٹ ان کو دیں گے پہلے. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس رات آپ کے لیے مشکل ہے، کوئی ایسا رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو ہم مسجد بقیت اللہ اور زہرہ اکیڈمی کی طرف سے یہ ذمہ داری ادا کریں گے. ایک اور درود پڑھ دیں. حضرت گرامی، جنگ کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، اس پر میں آتا ہوں، لیکن رہبر معظم کی شہادت کے بعد آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی کو نئے رہبر کے طور پر، نئے قائد کے طور پر شورى نگہبان نے فائنلائز کیا ہے. ہم ان کے اس انتخاب کو خوش آئند سمجھتے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ کہ ان کے آنے سے اس بحرانی صورتحال میں اسلام و مسلمین کو امام زمانہ کی تائید سے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا. ان کی صحت سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں محمد. نئے رہبر نے کل ایک پیغام جاری کیا ہے اور یہ بات کہی ہے جس کو میں ایک چھوٹے سے جملے میں بیان کر دوں. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جو ہمارے ساتھ پیس کرے گا ہم اس کے ساتھ پیس کریں گے،
جو ہمارے ساتھ جنگ کرے گا ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے، اور فعلاً جنگ کو روکنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ ایک اور بیان بھی ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس نے ایٹم بم کو بنانے سے منع کیا ہوا تھا، روکا ہوا تھا، اب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سفر کر چکا ہے، اور اب وہ آیا ہے جو ایٹم بم اور ایٹمی صلاحیتوں کو ایران کے لیے لازمی سمجھتا ہے، اور ایسے تمام کانٹریکٹس کو نل اینڈ وائڈ کرتا ہے کہ جس کے ذریعے ایران پر کسی بھی قسم کی پابندی ہو۔ تم نے ایک خامنہئی مارا ہے، پوری ایرانی قوم خامنہئی بن گئی ہے۔ آپ نے مجھ سے زیادہ ویڈیو دیکھی ہوگی، اس لیے کہ آپ کے پاس وہ ٹائم زیادہ تھا، ہم کچھ ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے، کہ جس میں ایرانی قوم اپنے نئے رہبر اور نئے قائد کی حمایت میں بومبنگ ہو رہی، باقاعدہ دکھا رہے ہیں لائیو کہ دیکھو بومبنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ قوم، اور اب تو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی دے دیا کہ یہ قوم بھی بڑی عجیب ہے کہ اتنی شدید بمباری میں بھی وہ اپنے رہبر کی حمایت میں باہر نکلتی ہے۔ امید ہے یہ تو خیر پھر بھی غیر معصوم قائد اور غیر معصوم رہبر ہے، جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم سب بھی اسی طرح سے نکلیں گے۔ ایرانی صدر نے 3 شرائط بیان کی ہیں، دیکھیں زمانہ کیا آ گیا ہے۔ ٹرمپ صبح سے شام تک الگ الگ پریس کانفرنسز میں کوشش کر رہا ہے کوئی لفظ استعمال کر لے کہ ہم جیت گئے ہیں، کوئی ایسا کام کر دے کہ ہم جیت گئے۔ جیتا وہ ہوتا ہے جو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات کرتا ہے، جیتا وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اپنی بات کو منوا ہی نہیں سکتا ہے۔ 3 شرائط ہیں، مان لو اب سیز فائر نہیں ہوگا، اب باقاعدہ جنگ ختم ہوگی۔ باقاعدہ جنگ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنلی وہ گارنٹیز ملیں کہ اب کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ ہم پر حملہ کر سکے۔ نمبر 2، جو پابندیاں ہم پر ہیں ان پابندیوں کو پوری طرح سے ختم کیا جائے۔ وہ عجیب ہے، 40-47 سال سے پابندیوں پہ پابندیاں، اس کے بعد بھی دیکھیں کہ کیا صورتحال ہوئی۔ میں بتاتا ہوں، اگرچہ کہ اس سے زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا ہوں۔ نمبر 3، جتنا تم نے نقصان پہنچایا ہے اس نقصان کو پورا کرو تاکہ تمہیں پتہ رہے کہ آئندہ یہ حرکت نہیں ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام جمہوری اسلامی کو کیا اسٹریٹجک چیزیں دی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ نیوی بھی نہیں ہے اس کی، وہ دنیا کہہ رہی نا، ایئر فورس بھی نہیں ہے اس کی، لیکن اس نے جو طریقے اپنائے، آپ سوچیں ایک پورا علاقہ ایسا بنا دیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایرانی جہاز کھڑے ہیں، اس پہ بومبنگ کی گئی ہے، پتہ چلا کہ وہ سب جعلی پلاسٹک کی چیزیں بنی ہوئی تھیں اور دشمن سمجھا کہ یہ ایک میزائل ملینوں کا ہے، بھائی $1,000,000 اٹ میٹرز۔ $20,000 کا ایک ڈرون جاتا ہے اور $1,000,000 کا 3rd میزائل جو ہے، اب دیکھیں نا ساؤتھ کوریا سے میزائل منگوا لیے نا انہوں نے، اس کا مطلب ہے خالی ہو رہا ہے۔ اور اسرائیل ابھی سنتا ہوا آ رہا تھا کہ اسرائیل کے ایک کسی بہت بڑے اخبار کے اینالسٹ نے کہا ہے کہ 2025 کی جنگ میں بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی 150 سے 200 سے زیادہ ان کے پاس میزائل اور یہ نہیں بچے ڈرون، اور آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس 150 سے 200 سے زیادہ نہیں بچے ہیں۔ اگر نہیں بچے ہیں تو مارو، ختم کرو۔ یہ تم سیز فائر کی باتیں کیا کر رہے ہو؟ ایران نے جو کہا وہ کر دکھایا، اور اس وقت پوٹین کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے جنگ رکواؤ، لیکن پوٹین کو تو مزے آ رہے ہیں، پوٹین کو مزے آ رہے ہیں۔ کیسے مزے آ رہے ہیں؟ اس کا تیل مہنگا بک رہا ہے، اس کی گیس مہنگی بک رہی ہے۔ دیکھیں عجیب ہے، بہت سی چیزیں جس کو مجھے ملا کے بات کرنی تھی لیکن شاید اتنا ٹائم نہ ہو۔ آپ دیکھیں ایک طرف سے ایران نے کہاں میزائل مرے، بعض علماء نے مجھ سے شکایت کی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اس کو تم کہتے ہو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو کیوں نہیں کہتے کہ دشمن کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے تھا؟ ایران آج بھی اعلان کرتا ہے کہ ان 15 ممالک میں اگر دشمن کے لیے تم کوئی سینٹر نہیں بناؤ گے ہمیں تم سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ ہم تمہارے بھائی بن کر رہیں گے۔
آپ دیکھیں کہ کس چالاکی سے الحمدللہ رب العالمین ایرانی سپاہ پاسدار ہوں دوسرے ہوں جو بھی ہیں، انہوں نے پہلے ان سسٹمز کو ڈسٹروائے کیا جس سے ان کو ٹیکنیکل ہیلپ مل رہی تھی، اس کے بعد پھر ان جگہوں کو ڈسٹروائے کیا جہاں سے بڑے اسپیشل میزائلز نکلتے تھے۔ ابھی تو آپ ٹھہر جائیے، آپ کی عید ہونے والی ہے، شاید عید فطر سے پہلے آپ کی عید ہو جائے، جب پتہ چلے کہ اسرائیل میں نقصان کتنا ہوا ہے۔ یہ اسرائیل نے نقصان کو چھپایا ہوا ہے، بتا نہیں رہا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایران نے وہ CNN والے کو کہا آؤ نا روڈ پہ گھومو پھرو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مرد میدان، یہ ہوتی ہے جرأت۔ اکنومیکلی کیا ہوا؟ آپ میں سے بہت سے لوگ اکنامکس کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آئل کا کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے وہ جو 18 منٹ کی ٹویٹ کی تھی، ابھی ہماری بات ہو رہی تھی ہمارے بھائی سے، 18 منٹ کی ٹویٹ ہوئی تھی عرفان بھائی سے، تو اس میں $100 ملین کا فائدہ ہو گیا کچھ لوگوں کو۔ ہم دیکھیں بدماشی کیا ہے۔ اور اس پوری جنگ کے بعد پتہ چلے گا کہ ٹرمپ کے جتنے رشتہ دار ہیں انہوں نے سارے فائدے اٹھا لیے اور باقی لوگوں کو نقصان ہو گیا۔ اسٹاک ایکسچینج دیکھ لیجئے گر گئی، گولڈ دیکھ لیجئے اس کی کیا صورتحال ہے۔ اور اس جنگ کا دھواں، ایک بار میں نے کہا تھا چند مہینے پہلے، میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے کوئی غیب کا علم تھا، اندازہ تھا کہ اب اگر جنگ ہوئی تو جنگ کا دھواں ہر گھر میں جائے گا، ہر انسان محسوس کرے گا۔ اب یہ میری حکومت نے صحیح کیا غلط کیا میں یہاں پر نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میرے پاس انالیسس نہیں ہے، لیکن 55 روپے پٹرول پہ بڑھانا، کوئی ایک شخص اس مسجد میں نہیں ہے، کوئی ایک شخص جو میرا خطبہ سنے گا، ماشاءاللہ 1 سوا لاکھ لوگ بعد میں اللہ کے فضل سے سن لیتے ہیں، جس کو اس جنگ کے اثر کو برداشت نہیں کرنا ہے۔ ڈریے اس وقت سے کہ جب پٹرول 500 روپے سے اوپر ہو جائے اور ہم گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے سے معذور ہو جائیں۔ ڈرے اس وقت سے کہ جب دسترخوان پہ ہمارے پاس ایک روٹی اور نمک کے علاوہ کچھ نہ ہو، لیکن کیا کریں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ شیطان بزرگ کی شیطنت ہے جس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع سے نام دے دیا تھا شیطان بزرگ۔ یہ بڑا شیطان، انگلینڈ کو کہتے تھے استعمار پیر، یہ بوڑھا استعمار ہے جو جانتا ہے کس طرح سے کھیلا جائے۔ ہم اتنی بات جانتے ہیں اور جس کو میں نتیجے تک لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نمبر 1، پوری دنیا کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور اس بات پر زور دینا چاہیے کہ اب دنیا میں کسی کو بھی ویٹو کا حق نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی سپر پاور کے طور پر تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ امریکہ کی ناک رگڑے گا۔ اور میں آپ کے توسط سے اپنے پیارے ملک پاکستان کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ میرا ملک پاکستان کسی بھی طرح یہود و نصارہ اور ہنود کی ہیلپ کے لیے میدان میں نہیں اترے گا۔ اگر یہ میدان میں اترا تو میں واضح طور پر بتا دوں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اور ہمیں اس بارے میں اگر اعتماد میں نہیں لیا گیا اور اگر یہاں سے بائی روڈ کسی فوج کو بھیجا گیا تاکہ جمہوریہ اسلامی پہ حملہ کیا جائے یا یہاں سے کوئی بیس استعمال کی گئی تو ہم پاکستانی اس کو قبول، یہ ہماری طرف سے کھلی بات ہے، دو ٹوک بات ہے، کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے کسی بھی مفاد میں ایران کے خلاف کھڑا ہونا نہیں ہے۔ اگر پاکستان ایران کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کو رد کرنے والا پاکستانی نہیں ہوگا۔ ہم کیسے اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچیں گے؟ مت بہانہ بناؤ فلاں اسلامی ملک فلاں اسلامی ملک، اس اسلامی ملک کو جا کے سمجھاؤ، اور جیسا کہ بعض اطلاعات میں ہے کہ جا کے سمجھایا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو یہاں سے نکالیں تاکہ آپ کی طرف کوئی چیز نہ آئے۔ آپ کے یہاں سے تو ویسے ہی فوراً بھگا دیا گیا، اس لیے کہ چند جوانوں نے بتا دیا کہ اگر ہمارے ملک کے خلاف سازش ہوگی تو پھر ہم شیطانوں کو اپنے ملک میں رہنے نہیں دیں گے۔ عزیزوں، آگے کی صورتحال کا کچھ نہیں پتہ ہے۔ ہمارے لیے مراجع تقلید کیا حکم دیتے ہیں،
ہمیں کس طرح سے اپنے رول کو ادا کرنا ہے، لیکن ہمیں ہوشیار رہنا ہے، اس لیے کہ ٹیررزم کی ویو پھر سے چلنے والی ہے۔ اور میرا اندازہ ہے کہ یہ ٹیررزم مودی کے اعلی کار آ کے ہمارے ملک میں کرتے ہیں تاکہ کسی طرح سے یہ ملک سٹیبل نہ ہو۔ میں ذمہ داروں کو درخواست کر دوں، وارن کر دوں، ڈیمانڈ کر دوں، ریکویسٹ کر دوں کہ دیکھیں ہوش کے ناخن لیں، جو بھی تماشا کسی نے کیا ہے، جو بھی کھیل کود کیا ہے، ختم ہو گیا۔ ناؤ دا میٹر از سیریس، اٹس اے وار، اور اس وار میں ہمیں عقل مندی سے کام لینا ہوگا۔ آپ کو اتنی نصیحت کرتا ہوں کہ اب خدا را اپنے مالی وسائل کو سنبھال کے رکھیے۔ دبئی سے آپ کا فورن ایکسچینج نہیں آئے گا، کم آئے گا، امارات دوسری جگہوں سے ہمیں اپنی مدد آپ پر گزارا کرنا ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنی اقتصادی صورتحال کو نہیں بچایا، نہیں روکا، اسراف کرتے رہے اور وہی عیاشیوں کی زندگی گزارتے رہے، آپ یہ مت کہیں پیسے والے عیاشی کرتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی، لفظ عیاشی کا تو استعمال نہیں کرتا میں منفی اس میں، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی جا کے دیکھیے، اپنی شادیوں میں انہوں نے 5 ڈشیں رکھنا ضروری سمجھا ہے، ورنہ ہماری عزت نہیں ہوگی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، 5 ڈشوں کے بعد بھی آپ کے کھانے کی تعریف شاید نہ کرے، اور شاید آپ سادہ ایرانی صدر کی طرح اپنے بچے کی شادی میں 1 ڈش رکھ لیں تو بھی لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ یہ ڈشوں سے آپ کی عزت، یہ شادی ہالوں سے آپ کی عزت نہیں ہے، آپ کی عزت آپ کے اخلاق سے ہے، آپ کے کردار سے، آپ کے رفتار سے ہے۔ عزیزوں، پتہ نہیں اب ہماری ملاقات ہو نہ ہو، نہیں معلوم، حالات، صورتحال۔ میری ریکویسٹ ہے کہ تقریباً 17 ایئرس پلس میں یہاں خدمت کرتے ہوئے آگے بڑھا ہوں، اگر میری طرف سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جس کی وجہ سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی آپ کو اچھا نہ لگا، تو میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، مسجد بقیت اللہ کی کمیٹی کے لیے، مسجد بقیت اللہ کے والنٹیئرز کے لیے دعا کیجیے، زہرا اکیڈمی کے والنٹیئرز کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بخیر فرمائے۔ پالنے والے، تو نے اتنے اچھے دن دکھائے، روزے رکھوائے، عبادتیں کروائیں، سجدے کروائے۔ پالنے والے، ہمیں اپنے در سے نا امید مت لوٹانا۔ پالنے والے، اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا، نظام اسلامی کو کامیاب فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضین کے قرضوں کو ادا فرما دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دے، جن کی بیٹی بیٹوں کے رشتے نہیں آئے رشتے اور وسائل فراہم فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے، بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد گھر واپس لوٹا دے، لاپتہ جوانوں کو اپنے گھر واپس لوٹا دے، پریشانوں کی پریشانی کو دور فرما دے، مرحومی شہداء کے درجات کو بلند فرما دے۔ پالنے والے، شب قدر میں جو دعائیں مانگی ہیں، جس مومن نے دعا مانگی ہے، ان کی سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پالنے والے، تیری بارگاہ میں یہ مومنین عزت و احترام سے آتے ہیں، شوق سے آتے ہیں، تکلیف برداشت کر کے آتے ہیں، روزے کی حالت میں آتے ہیں، ان کو بہترین اجر عطا فرما دے۔ پالنے والے، اپنی بارگاہ سے کسی کو بھی خالی ہاتھ مت لوٹا۔ پالنے والے، ایک بار پھر دعا پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات دیر سے آئیں، اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شہر رمضان فاغفر لنا فیما بقی منہ، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا وإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما۔ پالنے والے، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ آج کی ہماری القدس ریلی میں شرکت کو قبول فرما، نظام اسلامی کی حفاظت فرما، امام زمانہ کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔